अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी आपको अपने प्रोग्राम कड़वा सच में खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज अपने प्रोग्राम के शुरू में सबसे पहले मैं आप तमाम नाजरीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि एक बच्ची जिसका नाम तूबा है और उसकी उम्र 12 साल है, वो इत्तफाक हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। उसे थैलेसीमिया है। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप तमाम लोग उसकी सेहत याबी की दुआ करें और अल्लाह ताला की ज़ात उसको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा महकमा इरिगेशन के हवाले से है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब ने कैप्टन ज़ाहिद सईद को वहाँ पर सेक्रेटरी तैनात कर दिया है, जिनकी शोहरत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। कैप्टन ज़ाहिद सईद इससे पहले सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन थे और वहाँ पर तैनाती के दौरान उन्होंने हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू में इजाफा किया, और आज अगर उनको महकमा इनहार में तैनात किया गया है तो ये उम्मीद की जाती है कि वो यहाँ पर तैनात होने के बाद इंतहाई ईमानदारी से, दयानतदारी से, और जिस तरह वो हार्ड वर्कर गिने जाते हैं, यहाँ से ना सिर्फ बेकायदगियों और बदعنवानियों का खात्मा करेंगे बल्कि यहाँ से उन तमाम करप्ट अफसरों को निकाल बाहर करेंगे जिनकी वजह से महकमा इनहार आज बदनाम है। कैप्टन ज़ाहिद सईद ही नहीं बल्कि यहाँ पर तैनात सारा असलम जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो भी इंतहाई दयानतदार खातून हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि महकमा इरिगेशन में बाज़ ऐसे अफसरान हैं जो ईमानदार अफसरों को भी शीशे में उतारने के माहिर हैं। आज फिर हम आपसे बात करेंगे लैंड रेक्लेमेशन के डायरेक्टर राना इकबाल की बेज़ाब्तगियों के हवाले से। सबसे पहले तो मैं चंद सवाल जो है वो हुकूमत पंजाब के सामने पेश करना चाहता हूँ, एक इंतहाई दयानतदार और ईमानदार सेक्रेटरी के सामने पेश करना चाहता हूँ, वो तमाम बेज़ाब्तियों की तफसीलात पेश करना चाहता हूँ जो इससे पहले वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवाई गई। उसके मुताबिक यह है कि राना इकबाल ने ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में प्रमोशन के लिए एक जगह पर अपने जुराइम का एतराफ़ करते हुए साल 1995, 96, 97 को ये अपनी ACRs तब्दील करवा दी और चीफ इंजीनियर रिसर्च के जरिए शदीद दबाव डलवाकर इन खराब ACRs को अच्छी ACRs में तब्दील करवा लिया। 2005 की बिलो एवरेज ACR और 2006 की बैडली एवरेज ACR को काउंटर साइन करवाने के बाद SO ख्वाजा गयासुद्दीन के साथ साजबाज और जालसाजी करते हुए उनको गुड ACRs में चेंज करवा लिया। पंजाब सिलेक्शन बोर्ड के डायरेक्टर लैंड रेक्लेमेशन की प्रमोशन के लिए केस को भेजने के लिए मज़कूरा अफसर ने डोजर को चेंज करवा लिया, जबकि अजल डोजर जो था वो कुछ और था और उसमें इनको सिर्फ कंसिडर किया गया था और बाकी तमाम अफसरान को रिकमेंड किया गया था। सन 1996 की खराब ACR को शॉर्ट पीरियड शो किया गया और खराब ACR को मिसिंग कर दिया गया। इसी तरह राना इकबाल ने बवक्त नीलामी गवर्नमेंट के मबलग 7,81,900 रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाने की बजाय अपनी जेब में डाल लिए, जिसकी बाकायदा इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी अफसर ने अपनी रिपोर्ट नंबर 189/87M मोरखा 6/11/96 में उसे मुकम्मल कसूरवार करार देते हुए उस पर एम्बेजलमेंट का जुर्म साबित किया, लेकिन फिर भी उसका कुछ न बन सका। इसी तरह राना इकबाल के खिलाफ 2829 यानी 2,229 रुपए 40 पैसे खुर्द बुर्द करने का एक ड्राफ्ट पैरा 7208 भी है, जिसमें इस अफसर ने अमले के एक मतहत के साथ मिलकर यह करप्शन की और फिर उस पैसे को इस्तेमाल करता रहा। ऑडिट डिपार्टमेंट ने 1995-96 में जब इस अफसर से पूछा तो उस वक्त ये रकम खजाने में जमा करवा दी गई। ऑडिट डिपार्टमेंट ने इसके खिलाफ END रूल्स के तहत इंक्वायरी के लिए लिखा, जिसमें इसको मुकम्मल कसूरवार ठहराया गया, मगर इंक्वायरी पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। इसी तरह 2006 में मज़कूरा बाला ऑफिसर को बतौर डिप्टी डायरेक्टर लैंड रेक्लेमेशन तैनात किया गया और उसने अपनी तैनाती के दौरान लाखों रुपए के बोगस और जाली बिल बना डाले और इन जाली बिलों के जरिए उन्होंने हेरा फेरी की और सेक्रेटरी इरिगेशन को यह भी सिफारिश की गई कि राना इकबाल को यहां से फिलफौर ट्रांसफर कर दिया जाए, मगर ऐसा ना हो सका, इसलिए कि कहा यह जाता है कि राना इकबाल के पीछे कोई गैबी कुव्वतें हैं जो इनको बचा लेती हैं।
इसी तरह इन्होंने लाखों रुपए का जो फ्रॉड किया उसको किसी सूरत भी टच ना किया गया और ये तमाम फ्रॉड आज भी दफ्तर में मौजूद है। इसी तरह बताया यह जाता है कि सरकारी गाड़ी नंबर LXB 7286 को नाजायज इस्तेमाल करके हुकूमत को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, जबकि गवर्नमेंट जो है वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए ना कर सकी कि उसको इसके बदले में बाकायदा तौर पर कन्वेंस अलाउंस भी दिया जाता रहा, जो कि खिलाफ कानून और खिलाफ ज़ाब्ता है। वज़ीर आला पंजाब और DG एंटी करप्शन ने इसके खिलाफ बाकायदा महकमाना इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी आबपाशी पंजाब को हुक्म दिया, मगर आज तक मज़कूरा अफसर के खिलाफ की जाने वाली किसी भी इंक्वायरी पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। यह भी बताया गया कि गाड़ी नंबर LWA 6191 और गाड़ी नंबर LEG 1249 राना इकबाल के इस्तेमाल में थी और आज भी है, और एक सरकारी मुलाजिम जो कि तनख्वाह सरकारी खजाने से वसूल कर रहा है और उसके साथ साथ ये तमाम गाड़ियां जो उसके घर वालों के इस्तेमाल में है और उनकी बच्चे जो है वो इन गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी जाली मुरम्मत की आड़ में लंबी चौड़ी करप्शन की जा रही है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बाहुकम अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को राना इकबाल की इंक्वायरी के लिए अहकामात जारी किए और चीफ सेक्रेटरी साहब ने मोरखा 6/9/11 को इसकी सुनवाई के लिए लिखा और 24/2/2011 से लेकर आज तक चीफ सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी इरिगेशन एंड पावर के पास बेशुमार चक्कर लगाए गए और उनसे जिन लोगों ने एप्लीकेशनें दी थी, जिन लोगों ने सबूत दिए थे, उनको कहा कि बराए मेहरबानी आपका जो फैसला है उसके बारे में आगाह कर दिया जाए, मगर आगाह ना किया गया। इसी तरह नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट रेक्लेमेशन फार्म महकमा इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट का इस वक्त जो मुख्तलिफ जगहों पर फॉर्म है उसमें गवर्नमेंट रेक्लेमेशन फार्म चक्का वाली जिला गुजरांवाला जिसका रकबा 2645 एकड़ है, जिसमें फसल रबी 2011 में 40 से 35 मन फी एकड़ फसल होती है। इसी तरह गवर्नमेंट रेक्लेमेशन फार्म 112/15 एल मियां चन्नू जिला खानेवाल जिसका रकबा 500 एकड़ है, इसमें 35 से 40 मन फी एकड़ जमीन होती है। इसी तरीके से गवर्नमेंट हवेली रेक्लेमेशन फार्म 7/3-L अहमदपुर सियाल जिला झंग का रकबा 306 एकड़ है और जहां से 25 से 30 मन फी एकड़ फसल होती है। गवर्नमेंट हवेली रेक्लेमेशन फार्म शोरकोट कैंट जिला झंग इसका रकबा 323 एकड़ है और यहां पर भी 25 से 30 मन फी एकड़ फसल होती है। इसी तरह गवर्नमेंट रेक्लेमेशन फार्म लिया जिला लिया इसका रकबा 30 एकड़ है और गवर्नमेंट रेक्लेमेशन फार्म भक्कर इसका रकबा 35 एकड़ है और कुंदिया जिला फन मियांवाली में जो फार्म है इसका रकबा भी 35 एकड़ है और इसके अलावा जड़ावाला में गवर्नमेंट रेक्लेमेशन फार्म जो है इसका रकबा 59 एकड़ है और इसी तरह 25 से 30 मन यहां पर भी फसल होती है। गवर्नमेंट रेक्लेमेशन फार्म महार वाली जड़ावाला यहां पर भी 52 एकड़ इसकी जगह है और यहां पर 30 से 35 मन फी एकड़ फसल होती है और ये तमाम जगह आबाद हो चुकी हैं, लेकिन ये फॉर्म्स अब करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। इन फॉर्म से गवर्नमेंट को सालाना आमदनी 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपया हो रही है, लेकिन अगर सिर्फ इस जमीन को ठेके पर दे दिया जाए और उसका रेट कम से कम 20,000 रुपए फी एकड़ ही लगाया जाए तो यहां से हुकूमत को कम से कम फी एकड़ 20,000 के हिसाब से 9 करोड़ 98 लाख रुपए की आमदन हो सकती है। लिहाजा ये बात आया है कि इन फार्मों की पैदावार और सालाना आमदन में गफला है और ये गफला कैसे है, ये रकम कहां जा रही है, किस अफसर के पास जा रही है। इसकी जिंदा मिसाल ये है कि साबका चावल की फसल जो कि 30 से 35 मन फी एकड़ थी और महकमा इनहार के जो अफसरान हैं उन्होंने इन फॉर्म से 10 से 15 मन फी एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट के खाते में रकम जमा कराई है और बाकी रकम कहां गई। क्या इस हवाले से सेक्रेटरी साहब जो कि इंतहाई दयानतदार अफसर हैं,
کیا نیب والے اور کیا اینٹی کرپشن والے اس حوالے سے پتہ کریں گے کہ رانا اقبال صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ رقم کہاں گئی ہے؟ اسی طرح آنے والی گندم کی فصل بھی گورنمنٹ کے خزانے میں 10 تا 15 من فی ایکڑ ظاہر کر کے حکومت کو جمع کرا دی جائے گی۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان فارموں کی گندم کی موجودہ پیداوار کا اگر خفیہ طور پر تخمینہ نہ لگوایا گیا تو ایک بار پھر کروڑوں روپے کی کرپشن ہو جائے گی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مذکورہ بالا فارم کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو نیلام کر کے کھربوں روپے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کیے جا سکتے ہیں تاکہ اس کرپشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور حکومت کو مالی طور پر جن مسائل کا سامنا ہے وہ اس سے بھی احسن طریقے سے نبرد آزما ہو سکے۔ اسی طرح مذکورہ افسر جو ہے ان کا سروس ریکارڈ انتہائی خراب ہے۔ مذکورہ افسر کی 2005 کی ACR میں رپورٹنگ افسر نے بلو ایوریج تحریر کیا تھا۔ ACR میں رانا محمد اقبال کو reported to be unlikely corrupt لکھا گیا تھا اور اس کے بعد یہ بھی لکھا گیا تھا کہ جس پر کاؤنٹر سائن کیے تھے کہ یہ افسر ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ رپورٹ جو ہے یہ اچھی تصور کی گئی۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی ہیلو، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پہ۔ جی میری بہن۔ اور سر میں آپ سے کل جو آپ نے پروگرام پیش کیا رانا اقبال کی کرپشن کے متعلق اس سلسلے میں بات کرنی ہے پلیز آپ سے۔ جی جی میری بہن بتائیے۔ میری بچی سر وہاں پہ ان کے آفس میں کام کرتی ہے، جاب کرتی ہے۔ جی جی۔ وہ انتہائی گھٹیا اور ذلیل انسان ہے اور وہ بہت پریشان کرتا ہے بچیوں کو۔ میری بہن آپ کی بیٹی کام کرتی ہے؟ جی جی بالکل میری بچی کام کرتی ہے سر، میں نام نہیں لینا چاہتی، اپنی بڑی بدنامی ہوتی ہے انسان کی، وہ بڑا بے غیرت انسان ہے اور وہ بے حد پریشان کرتا ہے بچیوں کو اور بچی بڑا پریشان ہوتی ہے گھر آگے۔ نہیں تو میری بہن آپ نے اس کی کوئی شکایت کیوں نہیں کی؟ شکایت سنتا ہی کوئی نہیں اس کے خلاف سر، شکایت اسی لیول پہ اس کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نا خدا بن کے وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ پلیز خدا کے واسطے سر اس کا کچھ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور یہ ایسے لوگ ہیں تو یہ ملک چل رہا ہے۔ میری بہن آپ کو کم از کم جو ہے اس کے حوالے سے جا کے اعلیٰ حکام کو ملنا چاہیے تھا، انہیں بتانا چاہیے تھا۔ سر دیکھیں بچیوں کا معاملہ ہوتا ہے، میں وہاں پہ جاؤں گی تو میں پھر آپ خود سمجھ آ رہے ہیں کیسے میں جا سکتی ہوں؟ ہاں جی وہ بچی بھی کانٹیکٹ پہ ہے اور وہ بچیوں کو اس طرح بلیک میل کرتا ہے، اپنے ہی آفس کے آفیسر کے خلاف اپلیکیشن لکھتا ہے اور ان کو انڈر پریشر کر کے اس کے اوپر ان کے دستخط کرواتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ کرتا ہے وہ۔ نہیں تو پھر آپ صرف رانا اقبال کے حوالے سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی جو کل آپ نے پروگرام پیش کیا تھا رانا اقبال کا اسی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ تو میری بہن آپ بتائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ اس کا بیڑا گرک کریں جس طرح بھی کر رہے ہیں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ اس گھٹیا انسان سے جان چھڑائے اس محکمے کی، وہ اس نے سارے محکمے کو پریشان کیا ہوا ہے۔ اچھا میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ نے جو میری بہن بات بتائی ہے اس کے اوپر اعلیٰ حکام سے بات کی جائے، لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اعلیٰ حکام سے بات کریں، سیکرٹری صاحب کو ٹیلی فون کریں اور انہیں بتائیں کہ اس طریقے سے آپ کی بیٹی جو ہے وہ وہاں پر جاب کر رہی ہے اور آپ کی بیٹی کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وہاں پر تعینات سیکرٹری صاحب جو کہ ایک انتہائی اچھے آفیسر ہیں وہ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں بڑی دیر کا آپ کا نمبر ملا رہا ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خرید ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ کون سا بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں چوری محمد عبداللہ بات کر رہا ہوں، سینئر نیب صدر آپ کا ہوں میں۔ جی جی چوہدری صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو پروگرام کرے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے اور آج تک کسی بندے نے رانا اقبال کی کرپشن پر ہاتھ نہیں ڈالا ہے۔ یہ کرپشن کا بے تاج بادشاہ ہے اور اس بندے نے کروڑوں کی بلکہ اس سے بھی زیادہ اس نے کرپشن کی ہوئی ہے۔ جی جی پہلے جو ہمارے زرعی فارم ہے اس کو اس نے اپنی جگیر بنا کر رکھا ہوا ہے جی، اور مار پیٹ ڈونس داندلی یعنی اس میں کوئی بھی ایسی بات ہے جو اس میں نہ ہو۔ یہ دنیا کا سب سے میں کہتا ہوں یہ کبھی انسان ہے جی، کوئی بندہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ فارموں پر اس نے فائرنگ کروائی ہے، ہمارا جو میاں چلو ریکلمیشن فارم ہے وہاں پر اس نے 1 جنوری کو فائرنگ کروائی اور اس کے بعد وہ سارے مظاہرین اکٹھے ہو کر لاہور میں سیکرٹری صاحب کے پاس آئے۔ اس بندے کو دفتر سے لوگوں نے فون کر دیا کہ رانا صاحب تمہارے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس بندے نے فوری طور پر طارق یمین کو ساتھ لیا،
یہ جو طارق یمین ہے یہ جونیئر ریسرچ آفیسر ہے اور اس کا کار خاص ہے. یہ بندہ پراپرٹی کا کام بھی کرتا ہے, یہ بندہ بھی اربوں روپے کا مالک ہے. یہ جو رانا صاحب فارمر سے کرپشن کر رہے ہیں یہ سارا پیسہ طارق یمین کو دے رہے ہیں. طارق یمین صاحب پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں اور وابڈا ٹاؤن کے. اچھا عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو طارق یمین صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ کون ہے اور یہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ اصل سر بات یہ ہے, یہ جو طارق یمین ہے ایک لڑکا ہے اور دوسرا لیاقت علی چیمہ. جی طارق یمین ہے یہ اس کا کار خاص ہے. رانا صاحب جو فارموں سے کمائی اکٹھی کرتے ہیں یہ طارق یمین کو دیتے ہیں. اچھا جی. طارق یمین صاحب یہ سارے پیسے پراپرٹی میں لگا رہے ہیں. ان کی ادھر ایک ملٹری اکاؤنٹ سوسائٹی ہے وابڈا ٹاؤن کے ساتھ ہی. جی اس بندے نے وہاں پر 4 مرلے کے گھر پر بنائے ہوئے ہیں جو لوگوں کو یہ سیل کر رہا ہے. کوئی 40 لاکھ کا ہے, کوئی 45 لاکھ کا دے رہا ہے. اب اس نے 10-12 گھر فروخت کر دیے ہیں اور اس گھروں کے ساتھ اب اس نے ایک بہت بڑا پلاٹ لے لیا ہے مزید گھر بنانے کے لیے. اور اس نے حال ہی میں ڈیفینس 6 میں ایک کوٹھی جو ہے وہ 2 کروڑ 17 لاکھ روپے کی فروخت کی ہے جی. اور اس کے پاس ہونڈا سٹی نئی گاڑی ہے. عبداللہ صاحب اتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے گا, آپ اتنی باتیں بتا رہے ہیں, کیا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ایپکا کے صدر ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ساری باتیں آپ نے کیا سیکٹری صاحب کو نہیں بتائیں, اینٹی کرپشن میں نہیں بتائیں, آپ نے کیوں نہیں بتائیں؟ میں نے سر ہر فون پہ بتایا. میں سیکرٹری صاحب کو کئی دفعہ پرسنلی ملا ہوں, چیف سیکرٹری صاحب کو ملا ہوں, میں نے سی ایم صاحب کو بھی کئی دفعہ درخواستیں بھیجی ہیں. اپنا اس کے علاوہ ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب انہوں نے بھی کارروائی کے لکھا ہے. چیف سیکرٹری صاحب اس کے خلاف کارروائی کے لکھا ہے. دفتر کا جو سارا اسٹاف ہے وہ سارا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے ملی بھگت کی ہوئی ہے. بقاعدہ اس کے ساتھ انہوں نے ٹھیکہ مقرر کیا رانا اقبال کے ساتھ ہی کہ جو درخواست آئے گی ہم اس کو دبا دیں گے. اور سیکٹری اریگیشن کا جو پرائیویٹ سیکٹری ہے نعیم شاہ جو ہے وہ اس کا کرندہ ہے. اس کے خلاف جو اپلیکیشن آتی ہے وہ دبا لیتا ہے. جو نعیم صاحب ہیں, یہ نعیم شاہ صاحب پرائیویٹ سیکٹری ہیں, یہ 13 سال سے سیکٹری صاحب کے دفتر میں اٹیچ ہیں اور رانا صاحب کی کرپشن کو یہ بندہ مکمل تحفظ دے رہا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر نعیم شاہ کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے تو رانا اقبال کی جو 90% کرپشن ہے یہ ساری کے ساری. اچھا عبداللہ صاحب آخری بات آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ کیا یہ بات بھی درست ہے کہ رانا اقبال صاحب جو ہے ان کے پاس جو اریگیشن کے ریسٹ ہاؤسز ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں اور یہ وہاں پر مختلف لوگ اریگیشن کے جتنے بھی ریسٹ ہاؤس ہیں یہ سارے استعمال کرتا ہے. ان ریسٹ ہاؤسوں میں اس کے خاص صحافی دوست ہیں جی, ان کو یہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور وہ ریسٹ ہاؤس کا میں وہ بدکاری کے لیے زیادہ ہیں. اور یہ بندے اس کی ایک خاص ٹیم ہے جو وہاں پر ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ, یہ میں نہیں کرتا کہ پوری دنیا اس کو سن رہی ہے. یہ انسان اتنا کبھی انسان ہے, اتنا گندا انسان ہے جس کی باتوں میں کیا بتاؤں, مجھے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اس نے ان لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے جو اس کے مطلب کہ ہر چیز جانے کے باوجود اس کی چیزوں پر صحافیوں میں پردہ ڈالا ہوا ہے. اور یہ کہتا ہے یہ جو صحافی ہے یہ سارے میری جیب میں ہیں جی. حالانکہ صحافی میں ایسے لوگ نہیں ہیں, مگر اس بندے نے صحافیوں کو بھی بدنام کر دیا ہے. بہت شکریہ آپ کا عبداللہ صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ عبداللہ صاحب جو کہ ایپکا کے صدر تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ریسٹ ہاؤسز ہیں یہ ایک بہت اچھی یعنی لالچ کی جگہ ہے. بہت اچھے طریقے سے مختلف صحافیوں کو, مختلف افسران کو اور مختلف اینٹی کرپشن کے افسران کو اور وہ لوگ جو احتساب کر سکتے ہیں ان کو یہ تمام کے تمام ریسٹ ہاؤسز میں ٹھہرایا جاتا ہے. اور ان ریسٹ ہاؤسز میں جب ان کو VVIP پروٹوکول دیا جائے گا اور بہت ساری چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی, اور اس میں ہمارے صحافی دوست بھی شامل ہیں. وہ صحافی دوست شامل ہیں جن کے قلم جو ہیں وہ لکھنے سے صرف اس لیے کتراتے ہیں. وہ صحافی حضرات اس لیے ان کے بارے میں بات نہیں کرتے کیونکہ ان کو ہر ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ان تمام پنجاب کے ریسٹ ہاؤسوں میں انجوائے کروایا جاتا ہے. اور اس کے اوپر کون ایکشن لے گا, اس میں تو صحافی برادری کو بھی سوچنا چاہیے. اب میں بات کر رہا تھا ان کی ACRs کے حوالے سے کہ اس میں کاؤنٹر سائننگ آفیسر نے بھی اس کے پارٹ 2, پارٹ 3, پارٹ 4 میں ریمارکس کو اسی طرح رہنے دیا جس میں لکھا گیا تھا کہ یہ ایک کرپٹ افسر ہیں. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی میری بہن فرمائیے. جی سر, کل میں نے آپ کا پروگرام سنا تھا. کل بھی میں کافی کوشش کرتی رہی کال کرنے کے لیے لیکن کل میری کال مل نہیں سکی. جی میری بہن فرمائیں.
جی سر میں رانا اقبال کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. جی جی میری بہن بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سر میں اسی کے دفتر میں اس کی امپلائی ہوں, آفس میں بات کر رہی ہوں, اور اس کا چہرہ آپ سب پر واضح کرنا چاہتی ہوں, اس کا جو گناونا چہرہ ہے, اور بتانا چاہتی ہوں اس کا خواتین کے ساتھ جو رویہ بد اخلاق اور انتہائی نازیبہ ہے. اچھا, ہم لوگ سر اس کے دفتر میں کانٹریکٹ پہ ملازم ہیں, ہم اپنے دفتری مسائل اپنے گھر جا کے بیان نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے آپ کے سامنے اور باب اختیار کے سامنے اپیل کرتے ہیں کہ اس بد کردار انسان کو اس کی سیٹ سے فوری ہٹایا جائے. میری بہن بالکل, کیونکہ آپ وہاں پر جاب کرتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کس اضطراب میں ہوں گی, کس مشکل میں ہوں گی, کس پریشانی میں ہوں گی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے میں چیف سیکرٹری صاحب سے اور سیکرٹری صاحب سے جا کر خود بات کروں گا. ہر وقت دفتر میں کسی نہ کسی کو بلیک میل کرتا رہتا ہے, کسی کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی, تو کسی کو کہتا ہے تمہیں کیا بگاڑ سکتے ہو, جو کرنا کر لو. انتہائی کرپٹ انسان, مورل کرپٹ انسان ہے, گٹیا انسان ہے. کوئی بھی خاتون اس کے غیر اخلاقی رویہ بلیک میلنگ کی وجہ سے ڈرتے ہوئے سر اس کے خلاف کارروائی کرنے کا تصور نہیں کرتی ہے. یہ عورتوں کے ساتھ غیر اخلاقی اور نازیبا رویہ اختیار کر کے فخر محسوس کرتا ہے. لیکن میری بہن بات یہ کہ میں نے جو پروگرام کیا تھا اس میں مجھے تو یہ پتا چلا تھا کہ تمام آپ لوگوں نے دستخط کر کے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ یہ ایک اچھا انسان ہے. نہیں سر, ہم نے اس کے بارے میں کوئی دستخط نہیں کی, زبردستی کروائے ہیں, جس ملازم سے کروائے اس نے دھمکیاں دے کے اسے دھمکیاں دی اور اسے دباؤ دیا, اور کئی کانٹریکٹ ملازمین کو ان کی جاب سے فارغ کر دیا, زبردستی اس نے سائن کروائے ہیں. صحیح دفتر کو گنڈا, دفتر میں خود کو ایک گنڈا سمجھتا ہے, ہر وقت کسی نہ کسی کے خلاف کارروائی کرتا رہتا ہے. اس کے ڈر اور دباؤ کی وجہ سے دفتر کے ایک ملازم کی جان بھی جا چکی ہے. ہر ملازم کو دھمکیاں دیتا ہے, دباؤ دیتا ہے. اس کے رویے کی وجہ سے کئی ملازم جو ہے نا پیش کی ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں, اور کئی ملازم اپنے 25 سال مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ میری بہن. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اور وہ پاک پروردگار کی ذات جو اوپر بیٹھی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ جو کہ کسی بھی دفتر میں تعینات ہوں, ان کی اپنی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں, خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ کسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے ضرور اس کے ساتھ برا ہوتا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 5 سال کی ACRs جس میں لکھا جائے کہ یہ شخص ایک کرپٹ افسر ہے, اور اس کا سارا ڈیٹا یہ میرے پاس موجود ہے, یہ تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں جس میں کہ باقاعدہ طور پر ان کی ACRs کے حوالے سے لکھا گیا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں ناظرین آپ کو باقاعدہ پڑھ کر وہ سنواؤں جو کہ ان کے حوالے سے سینئر منسٹر میں جب ان کی پروموشن ہونے والی تھی اس حوالے سے لکھا تھا. تو اس میں سینئر منسٹر نے باقاعدہ طور پہ لکھا تھا, دا پوسٹنگ آف رانا محمد اقبال may please be pending till the completion of inquiry by the chief secretary as directed by the honorable high court Lahore. اور یہ annexure ساتھ لگا تھا. اس کے علاوہ اس نے لکھا تھا کہ I think till the declaration of the anti-corruption department on the said inquiry other complaint pending in the department against Muhammad Iqbal, land reclamation officer, T&SC division Lahore, the said promotion case should not be put up before provincial selection board. یہ وہ کاغذات ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں یہ لکھا ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی انکوائری جب چیف انجینئر کے حوالے کی گئی تو یہ چیف انجینئر صاحب نے یہ 2/11/2012 کو لیٹر نمبر 3125 میں سیکریٹری صاحب کو یہ لکھ کے بھیجا کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنی پاور مس یوز کرتا ہے اور ایک انتہائی کرپٹ آدمی ہے, جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ نہ صرف وہاں پر مین ہینڈلنگ کرتا ہے بلکہ انہوں نے اس میں کہا تھا کہ اس کی جگہ کسی اور افسر کو تعینات کر دیا جائے. یہ تمام کے تمام کاغذات جو ناظرین آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور میری سکرین پہ بھی ابھی تھوڑی دیر بعد چلیں گے, اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس افسر نے اس جگہ کو یرغمال بنا رکھا ہے. ہر آنے والے افسر کو یہ برائب کر کے کس طریقے سے قابو کر لیتا ہے. اینٹی کرپشن ہو, چیف منسٹر ہاؤس ہو یا کوئی بھی جگہ ہو, یہ ایک ایسا افسر ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی گدڑ سنگھی ہے, اور گدڑ سنگھی سنگھانے کے بعد یہ تمام کا تمام کام اس طرح کرتا ہے جس سے کہ اس محکمے کا بیڑا. اور اس کے بعد سب سے اہم ترین بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جو اس نے ایڈمٹ کیا, ایک شخص اقبالی بیان دیتا ہے کہ میں نے کرپشن کی
اور اس کرپشن کو تسلیم کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، وہ میں آپ کو باقاعدہ پڑھ کے سناتا ہوں. یہ لکھتے ہیں رانا اقبال صاحب: I, Rana Muhammad Iqbal, Assistant Land Reclamation Officer, confess in the presence of Mr. Tahar Ahmed Malik, Chief Engineer Irrigation and Power Department, the allegation leveled by me against Chaudhry Karamat Ali, Director Land Reclamation, and Muhammad Iqbal Khan, Deputy Director Land Reclamation, in different forum during the tenure as Assistant Land Reclamation Officer, para and after were with truthless, baseless and incorrect. These were just framed to keep the directorate under pressure and to got under favor for me. اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ میں نے ان تمام لوگوں کو پریشرائز کیا صرف اور صرف اپنی فیور لینے کے لیے. اور یہ پورا کا اس میں کم از کم 8 سے 10 پیرے، لیکن میں آخر جو ہے وہ آپ کو 2 پیرے ضرور پڑھ کے سناؤں گا، جس میں انہوں نے کہا کہ I having a free access to the urgent cases of the research zone office, fortunately snatched and kept with me the case of pension of Mr. Muhammad Iqbal Khan, Deputy Director Land Reclamation. یہ لکھا گیا. آخری پیرے میں یہ لکھتے ہیں کہ in the end I humbly request my superiors, particularly Karamat Ali, Director Land Reclamation Punjab, Muhammad Iqbal Khan, Deputy Director Land Reclamation retired, and all these who have been damaged from my baseless allegation etc. to forgive me for my past behavior. کہ مجھے معاف کر دیا جائے میرے past behavior کے اوپر. For which I am highly ashamed of. کہ میں حد سے زیادہ شرمندہ ہوں اپنے جرائم پہ. اور یہ شرمندگی کا لیٹر وہ لکھ رہے ہیں. In future I promise to keep myself under control and not to repeat my past behavior. Anyhow, if any of my act like previous person hurt in any way any of my superior officer in service or retired my fellow worker, I will pay all expenses borne by them to set right the losses, besides a fine of the amount equal to their status as damage for deformation. رانا محمد اقبال, اسسٹنٹ لینڈ ریکلیمیشن آفیسر. اور وٹنس میں لکھا ہے طاہر احمد ملک, چیف انجینئر ریسرچ, اینڈ ملک محمد طارق. یہ ناظرین وہ لیٹر ہے جو کہ میں نے پورا نہیں پڑھا, صرف آپ کو چند پیراگراف پڑھ کر دکھائے ہیں, سنائے ہیں. اور ان پیراگراف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخص جو کہ اس بات کو ایڈمٹ بھی کر چکا ہے کہ وہ کرپشن کرتا رہا, اس نے اس بات کو بھی ایڈمٹ کیا کہ اس نے پریشرائز کیا اور اس نے اپنی اے سی آرز جو ہیں وہ تبدیل کروا لیں. یہ کنفیشن لیٹر کے بعد بھی اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکی. کیا حکومت اتنی انتی ہے؟ کیا سابقہ سیکرٹری صاحبان جو ہیں, یا جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ بعض افسران جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سپورٹ کے ساتھ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکی. اور میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کم از کم وہ تمام لیٹرز جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ آپ کو دکھائیں, جس میں ہم بتائیں گے کہ ان کی اے سی آرز میں کیا ہیرا پھیری کی گئی. ہمارے پاس وہ تمام اے سی آرز موجود ہیں کہ ان اے سی آرز میں انہوں نے کس طریقے سے اے سی آر جس میں ان کو لکھا گیا کہ یہ کرپٹ ہیں. اور آج اگر کسی آفیسر کی اے سی آر میں صرف بلو ایوریج لکھ دیا جائے تو اس کی پروموشن نہیں ہوتی, لیکن یہاں تو کرپٹ لکھا گیا اے سی آرز میں, اور اس کرپٹ لکھنے کے باوجود ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی؟ کوئی کاروائی نہیں ہوئی. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت اے سی آرز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا مزید ہیرا پھیریاں کی ہیں. کہ رولز کے مطابق اے سی آر میں رپورٹنگ آفیسر کے ریمارکس کو ویو کر دینا چاہیے, لیکن مذکورہ بالا افسر کی 2006 کی اے سی آر رپورٹنگ افسر نے ایوریج تحریر کی, اور رپورٹنگ آفیسر نے لیٹر نمبر 3420/1 GE مورخہ 5/8/2006 کے ذریعے سیکرٹری آپ پاشی جو کہ کاؤنٹر سائننگ آفیسر تھا کو محمد اقبال کی کرپشن, مس کنڈکٹ اور ان ایفیشنسی کے بارے میں آگاہ کیا, لیکن کچھ بھی نہ بن سکا. اسی طرح ڈپٹی ڈائریکٹر نے اس حوالے سے ان کو آگاہ کیا, لیکن پھر بھی کچھ نہ بن سکا. اور رپورٹنگ آفیسر کی ایوریج رپورٹ ہونے کے باوجود محمد اقبال کو پھر پروموشن دے دی گئی.
کیوں دی گئی اور کیسے دی گئی، یہ سوال جواب طلب ہے۔ اسی طرح مذکورہ افسر کی 2009 کی ACR کو بھی رپورٹنگ آفیسر نے اس خراب کارکردگی کے باعث بلو ایوریج تحریر کیا، لیکن اثر و رسوخ کی بنا پر کاؤنٹر سائننگ آفیسر سے پریشر ڈال کر گڑ لکھوا لیا گیا۔ کیوں لکھوایا گیا؟ جس کا انہوں نے خود آپ نے دیکھا کہ تسلیم کیا ہے، اور مذکورہ افسر نے بطور LRO ملتان اور سائیوال اپنی تعیناتی کے دوران مبینہ کرپشن اور غنڈہ گردی کے ریکارڈ قائم کیے، جس کے ثبوت دفتری ریکارڈ میں موجود ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے۔ جی میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی زاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی زاہد صاحب جی کیا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے سر، بہت شکریہ بھیا۔ ہونا چاہیے۔ جی اور جی اس حوالے سے ایک شعر قائد میں جس طرح روزانے کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، اس پر بھی پروگرام آپ کریں تو کافی بہت اچھا پروگرام ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہاں پہ رائل ٹی وی جو ہے ہماری میں آتے نہیں ہے، تو پلیز اس کو دیکھ لیجیے۔ جی بالکل جناب علی، انشاءاللہ تعالی بہت بہت شکریہ۔ ہم کراچی کے حوالے سے بھی بالکل پروگرام کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ کس طریقے سے کون لوگ مجرم ہیں، کون لوگ کیا کر رہے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس پر باقاعدہ ایک ایکشن بھی لے رکھا ہے، اور اللہ کرے کہ کراچی میں امن و امان قائم ہو جائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آگے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی طریقے سے ان کے خلاف خفیہ رپورٹوں میں ان کو کرپٹ اور ترقی کے لیے نااہل قرار دیا گیا، مگر میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے رانا اقبال کے خراب ترین سروس ریکارڈ اور بدعنوانیوں کے ان کے بارے میں PSB کی میٹنگ میں ان کی ناجائز حمایت کرتے ہوئے کچھ افسران نے ان کو ترقی دلوا دی، اور یہ تمام کا تمام ریکارڈ سیکٹری آبپاشی اور دفتر DLR میں موجود ہے، جس میں یہ لکھا گیا کہ محمد اقبال نہ صرف ایک کرپٹ اور بدعنوان افسر ہے بلکہ انتہائی بد زبان آفیسر ہے، جو کہ کسی طرح بھی کسی اہم پوسٹ کے اہل نہیں ہے، کیونکہ یہ غلیظ گالیاں نکالتے اور اس کے ہاتھوں کسی بھی افسر اور چھوٹے اہلکار کی عزت محفوظ نہ ہے۔ دفتری ریکارڈ کے مطابق وہ افسروں کو مارنے پیٹنے اور اغوا کرنے جیسے کاموں میں ملوث ہے، اور کسی طریقے بھی یہ لینڈ ڈیکلیمیشن کی پوسٹ جو کہ گریڈ 19 کی ہے اس کے اہل نہ ہے۔ یہاں تک لکھا گیا کہ رانا محمد اقبال بطور ڈپٹی ڈائریکٹر اپنی تعیناتی کے دوران ناکام ثابت ہوئے، اور ان کی پوری سروس جو ہے لڑائی جھگڑوں میں گزری۔ اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ ڈائریکٹریٹ آف لینڈ ریکلیمیشن کے تمام افسران اور ملازمین کی عزت و آبرو جو ہے وہ تبھی محفوظ ہو سکتی ہے کہ اگر ان کو یہاں سے تبدیل کر دیا جائے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ رواں سال چاول کی پیداوار کا فراڈ سامنے آنے پر چیف انجینئر محمد نصیر نے فصل کی نیلامی کی منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی رانا اقبال نے آئے اور انہوں نے منظوری دے دی، اور محکمہ پاشی کے زرعی فارموں میں سالانہ کروڑوں روپے کی کرپشن کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ صوبے کے 9 اضلاع میں واقع 5000 ایکڑ اراضی پر پیدا ہونے والی گندم اور چاول کی فصلوں پر کیا ہو رہا ہے، اس سے بات کر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، حافظ آباد سے ظاہر سہیل بول رہا ہوں۔ جی جی ظاہر صاحب۔ جی حافظ آباد میں نا ادھر ایک اظہر پٹواری ہے، تو اس نے ایک جو ہے نا وہ نجائز جو ہے وہ فرض جاری کر دی ہے، وہ مکان بھی ہمارا اپنا ہے، سارا کچھ اپنا ہے، لیکن اس نے پیسے لے کے نا 40,000 روپے رشوت آج لی ہے، تو اس نے نا فرض جاری کر دیا ہے۔ وہ سارے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام آپ بالکل بھجوا دیجیے گا، بالکل بھجوا دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ بھی پروگرام کر دیں گے۔ تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 9 اضلاع میں واقع 5000 ایکڑ اراضی پر پیدا ہونے والی گندم اور چاول کی فصلوں میں نہ صرف پیداوار کم ظاہر کی جاتی ہے بلکہ کٹائی شدہ فصل کے وزن میں بھی ہیرا پھیری کر کے خریدار کو نوازا جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ محکمہ آبپاشی کے صوبے کے 9 مختلف شعلوں میں ریکلیمیشن زرعی فارم میں جہاں 5000 ایکڑ بنجر اراضی کو قابل کاشت بنا کر گندم اور چاول کی فصلیں اگائی جاتی ہیں، ان میں چکاں والی گجرانوالہ میں 3700 ایکڑ اراضی پر اور احمد پور سیال جھنگ میں 300 ایکڑ اراضی پر شورکوٹ، جس کی میں نے آپ کو پہلے بھی تفصیلات بتائی تھیں، لیکن محکمہ آبپاشی کے شعبہ ریکلیمیشن کے حوالے سے ان فارموں کی فصل سے جو رقم حکومت کو حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہی،
اور وہاں پر تعینات افسران جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. اس سلسلے میں نئے آنے والے سیکریٹری کو ضرور سوچنا ہے, دیکھنا ہے اور اس کی انکوائری کرنی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رواں سال میں چاول کی فصل میں پیداوار کی کمی کا فراڈ جو سامنے آیا تو چیف انجینئر چودھری محمد سعید نے بطور ڈائریکٹر لینڈ ریکلیمیشن پنجاب کی فصل کی جو نیلامی کی منظوری نہیں دی تھی اس کو بعد ازاں, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈاکٹر رانا محمد اقبال نے اس کی منظوری دے دی. میں آپ کو ناظرین وہ پیپر جو دکھائے تھے اس میں ایک آفیسر جن کا نام کرامت علی خان ہے جو ڈائریکٹر تھے, انہوں نے رانا اقبال کے بارے میں جو بیان دیا ہے سٹیمپ پیپر کے اوپر بیان دیا اور حلفیہ بیان دیا. انہوں نے کہا ہے کہ میں سابقہ ڈائریکٹر لینڈ ریکلیمیشن رانا محمد اقبال جو میرے متحد بطور اسسٹنٹ لینڈ ریکلیمیشن آفیسر خدمات انجام دیتا رہا ہے, میں نے بطور مجاز ڈائریکٹر لینڈ ریکلیمیشن کاؤنٹر سائننگ آفیسر رانا محمد اقبال ACR اس کی 95, 96, 97 کی کارکردگی اور اس کے رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر کردہ ریمارکس کہ رانا محمد اقبال ترقی کا اہل نہ ہے اور نہ ہی اس کا رویہ افسران بالا کے ساتھ. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا بعد ازاں رانا محمد اقبال نے مورخہ 18/5/2000 کو اپنی تمام خامیوں, کوتاہیوں, جرائم اور قابل اعتراض رویے کو مسٹر طاہر احمد ملک ریٹائرڈ چیف انجینئر ریسرچ کے سامنے اور ان کی موجودگی میں قبول کیا اور باقاعدہ تحریری طور پر جو لکھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے تمام چیزوں کا اعتراف کر لیا کہ نئی اور اچھی ان کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس افسر نے باقاعدہ طور پر یہ بھی لکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذکورہ بالا خراب ACR تبدیل نہ کرائی جاتی تو رانا محمد اقبال LRO گریڈ 18 کی پروموشن کے اہل نہ تھا. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, شاید کوئی خاتون ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جمشید اقبال بول رہا ہوں گجرات. جی جمشید صاحب. سر آپ کے سارے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن میں ایک خاص جی مسئلے کی جانب آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں. ہلو. میرے خیال جی آپ کی آواز نہیں آ رہی اس لیے میں آپ کی بات سن نہیں پا رہا اور نہ آپ کو جواب دے پا رہا ہوں. اسی طرح کوارٹرز کی ریپیئرنگ, آفس فرنیچر, گاڑیوں کی مرمت, کھاد کی بوریوں اور بوگس ٹینڈروں کی مد میں لاکھوں کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. رانا محمد اقبال لینڈ ڈائریکٹر ریکلیمیشن نے باہم ساز باز ہو کر لاکھوں روپے ہڑپ کرنے کی خاطر یہ وہ شکایت ہے جو بھجوائی گئی ہے کہ 2010-2011 کے لیے ٹینڈرز نوٹس مورخہ 6 اور 8/6 کو جاری کروا تمام کے تمام 36 کام اپنی پسند کے ٹھیکیدار کو بذریعہ پول دلوا کر اپنے حصے کی کمیشن ایڈوانس وصول کر لی اور مذکورہ ٹھیکیدار سے موقع پر کوئی کام نہیں کروایا اور کاغذوں کی حد تک پائے تکمیل تک پہنچائے. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میرے خیال لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اسی طریقے سے اگر DLR کا ریکارڈ قبضے میں لے کر شفاف انکوائری کی جائے, کاغذات اور اعداد و شمار کے مطابق فصلوں کی کٹائی ہونے کے باوجود جون میں 2,60,000 کی DAP کھاد کی 80 بوریاں فرضی خریدی گئیں. ALRO آفس, سٹور کیپر, فارم مینیجر, بیلداروں کے کوارٹرز کی ریپیئرنگ کی مد میں کتنی رقم خرچ کی گئی. لیبارٹری آئٹمز پر 1,08,000 روپے شو کر کے سب سٹینڈرڈ سامان منگوایا گیا. DLR آفس میں فرنیچر کس طریقے سے خریدا گیا اور اسی طریقے سے 5,69,000 روپے فرضی خرچ کیے گئے. DLR کے باتھ روم پر 99,600 روپے, مین گیٹ پر 44,600 روپے, DLR کوارٹرز کے سیوریج سسٹم پر 1,28,000 روپے فرضی خرچ ہوئے. گاڑی نمبر LEG 1249 کے فرضی ٹائر تبدیل کیے گئے. یہ تمام وہ الزامات ہیں جو لگائے گئے. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. محمد صادق بات کر رہا ہوں DG خان سے. جی صادق صاحب. جی سر. جی فرمائیں جناب.
میرے خیال جی ٹیلی فون میں کوئی خرابی ہے میرے بھائی، آپ کی آواز جو ہے وہ بالکل نہیں آ رہی. اسی طریقے سے فرضی ٹائر تبدیل کیے گئے اور پھر 20,000 روپے کے 2 ٹائر اور خریدے گئے. پھر گاڑی نمبر LWA 6191 پراڈو جیپ کے 44,000 روپے میں صرف کاغذوں میں ٹائر تبدیل کیے گئے. 88,000 روپے کے فرضی بل گاڑی کی ریپیئرنگ کی مد میں بنائے گئے اور تمام کام عابد اینڈ کو کے ذریعے ہوئے. اور اس میں کس نے رقم کھائی؟ اسی طرح گاڑیوں، ڈیزل انجن، ٹریکٹر ٹرالیوں پر 2,76,475 روپے کی ریپیئرنگ شو کر کے فرضی بل بنا کر قومی خزانے کو لوٹا گیا اور ان کی قیمت 7,56,000 روپے لگائی گئی. مارکیٹ ریٹ کے مطابق سیریل نمبر 1300 ٹونر کی قیمت تقریباً 4700 روپے ہے، لیکن یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری کی گئی. میرے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب، میری پہلے بھی کال کٹ گئی تھی. میں جمشید اقبال بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی جی. آپ کے سارے پروگرام یا گاہی کے لیے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے، یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے تھے کہ میڈیا میری آنکھ اور کان ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں ان کے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہے، اگر اللہ ان سے ایک کام لینا چاہتا ہے وہ کر دیں. پاکستان میں سینکڑوں لوگ ہر روز رات کو مر جاتے ہیں. یہ جو ریڑیاں سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی ریفلیکٹڈ لائٹس نہیں ہوتی، کوئی ٹیپس وغیرہ نہیں لگی ہوتی، پیچھے سے لوگ آنے والے ان کو ہٹ کرتے ہیں. اگر آپ سروے کروائیں، کم از کم پچھلے 2 دن ہو گیا میرا ایک عزیز فوت ہو گیا اس طرح ریڑے سے ٹکرا کے. تو خدا کریے اور کچھ نہیں، ایک تو زیبرا کراسنگ کروا دیں اور ایک آپ پورا پروگرام اس پہ کریں کہ یہ جو رات کو ریڑے جلتے ہیں ان کے پیچھے کوئی اس طرح کی مخصوص ٹیپیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اسی طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹی اے بلز اور تمام ریکارڈ اگر قبضے میں لے لیے جائیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سامنے آ سکتی ہیں. اسی طریقے سے ناظرین میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا کیا ہیرا پھیریاں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رانا محمد اقبال نے بحیثیت ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈ لینڈ ریکلیمیشن پنجاب لاہور عرصے کے دوران زرعی فارموں پر جو کرپشن کی ہے، اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی بتا دیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر سنگین بدعنوانیاں کی گئیں. اور اس وقت کے ڈائریکٹر میاں محمد فروز نے تحریری طور پر سیکرٹری محکمہ انہار کو بتایا تھا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیں. والے سے لالا جی بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے گا. تو بات یہ کرنی ہے یہ لوڈ شیڈنگ کب ختم ہوگی؟ جی جی میں کہ لوڈ شیڈنگ کب ختم ہوگی؟ میرے بھائی انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ جی آپ کا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈائریکٹر میاں محمد فروز نے تحریری طور پر سیکرٹری محکمہ انہار کو شکایت کی اور سیکرٹری نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر رانا اقبال کو ٹرانسفر کر دیا، مگر اس کی کرپشن اور بدعنوانیوں کو دبا دیا گیا. میاں چنو فارم کے اوپر جو ہوا اس کے حوالے سے بھی رانا محمد اقبال نے ایک ہٹ الاٹ کرنے کے عوض مذکورہ شخص سے 20,000 روپے رشوت لی تھی، جس کا ان پر الزام لگایا گیا اور علا بخش نامی مظاہرے نے تحریری طور پر افسران بالا کو شکایت کی، مگر نہ تو چارے کی رقم واپس ملی اور نہ ہی اسے پٹا ملا. افسر مجاز نے رانا محمد اقبال کی ACR میں اس 20,000 روپے کی رشوت کا ذکر کیا ہے اور رانا محمد اقبال کو ناٹ فٹ فار پروموشن کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا. یہ تمام کیس دفتری ریکارڈ میں موجود ہے اور رانا محمد اقبال نے جو کچھ کیا پٹواری بیچارے واہ ویلا کرتے رہے لیکن ان کا کچھ بھی نہیں بن سکا. اسی طرح جب ان کے ورکنگ پیپر تیار ہو رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے بے انتہا کرپشن کی اور اس کرپشن کو روکنے والا کوئی نہیں. میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ٹیچر ابھی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں. سر ہمارا مسئلہ ہے کہ میں جو ہے ESC ٹیچر ابھی ہم بھرتی ہوئے تھے دسمبر میں، تو 8 ماہ ہو گئے ہمیں جو ہے نا وہ پے نہیں ملی. تو مہربانی کر کے ذرا اس معاملے کو تھوڑا ہائی لائٹ کیجیے. جی بہت شکریہ جی. اچھا اسی طریقے سے ناظرین میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹر کی ترقی کے بعد رانا محمد اقبال نے اپنے کار خاص ٹھیکیدار محمد طفیل نامی شخص کو تمام کام دیے اور دوسرے چہتے ٹھیکیدار جو ہیں
وہ انہوں نے بھی اس بات کی شکایت کی کہ یہاں پر شدید بے ضابطگیاں کی گئی ہیں اور ٹینڈر فارم ٹھیکیداروں کی بجائے افسروں نے بھر کر دیے ہیں کہ جو کہ دفتری ریکارڈ میں موجود ہے، اور یہاں پر کیا کیا ہیرا پھیریاں نہیں کی گئیں۔ اس حوالے سے کم از کم حکومت پنجاب کو ایکشن لینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو اس وقت نجم سیٹھی صاحب ہیں، ان کو ایکشن لینا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کے بیوی بچے اور نوکر سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، اور یہ خیبر گاڑی اور دوسری گاڑیاں ڈالے یہ کون استعمال کر رہا ہے۔ رانا محمد اقبال کو یہ الزام لگایا گیا کہ وہاں پر ایک ڈپٹی سیکرٹری اور 4 سیکشن افسر جو ہے وہ ان کو باقاعدہ طور پر تحفظ دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، اپنے پروگرام کے اختتام پر میں صرف یہ کہوں گا کہ سیکرٹری صاحب، چیف انجینئر ریسرچ اور دوسرے لوگوں نے جو آپ کو ان کی انکوائری رپورٹیں بنا کر بھیجی ہیں، اور ان کے تمام کی تمام جو ACR ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ ناٹ فٹ فار پروموشن اور یہ ایک کرپٹ افسر ہیں، ان پہ فوری ایکشن لیا جائے۔ اگر ان کو ان کے عہدے سے نہ ہٹایا گیا تو پھر آپ کسی صورت بھی محکمہ انہار کو خوشحال نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔